26वीं आईनी तरमीम और जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल पास हुआ है, क्या इससे आम साइलिन को फायदा पहुंचेगा? हमारे मुल्क में यही बात चल रही है, तेरे जज मेरे जज। पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो 129वें नंबर पे है। हमारा जुडिशल सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। जुडिशल रिफॉर्म की जरूरत जितनी पाकिस्तान को है, शायद और दुनिया के किसी मुल्क को इतनी नहीं है। जो 26वीं तरमीम की गई है, ये भी इसलिए कि अब जुडिशरी को नीचे लगाने के लिए ये सब कुछ के एग्जीक्यूटिव के पास इख्तियारात चले जाएं। ये जो नई कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, इसके अंदर पॉलिटिकल लोगों का रोल बहुत ज्यादा है। अगर दादा मुकदमा दायर करे तो पोते को शायद कभी इंसाफ मिले। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन हक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने ADR का पूरा एक सिस्टम मुतारफ कराया। मुझे ये एजाज हासिल है कि मैं उनका एडवाइजर एंड कंसल्टेंट रहा हूँ। आज हम जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो आज का सबसे हॉट टॉपिक है। 26वीं आईनी तरमीम और जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल पास हुआ है, क्या इससे आम साइलिन को फ़ायदा पहुंचेगा? मुकदमात जिनके अंबार लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हों, हाई कोर्ट हों या सुप्रीम कोर्ट हों, तो क्या उसके अंदर कोई खातर खा फ़ायदा होगा? पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो 129वें नंबर पे है। हमारा जुडिशल सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत जितनी पाकिस्तान को है, शायद और दुनिया के किसी मुल्क को इतनी नहीं है। अब इस हालत में हम ये देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ने से, आईनी तरमीम करने से, जजेस की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर चेंज किया गया है आर्टिकल 175A में, जुडिशल कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो चेंज की गई है, क्या इससे कोई खातर खा फ़ायदा होगा या नहीं होगा? पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया भर के अंदर दो तरह के लीगल सिस्टम जो हैं वो राइज हैं। एक है एडवर्सरियल सिस्टम और दूसरा है इंक्विजिटोरियल सिस्टम। पाकिस्तान एक कॉमन लॉ कंट्री है और तमाम के तमाम कॉमन लॉ कंट्रीज़ का निज़ाम रखने वाले लोग, जिनकी तादाद दुनिया में 83 है, उनके अंदर जो एडवर्सरियल सिस्टम है, और एडवर्सरियल सिस्टम में किसी अलहदा से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट किसी मुल्क में भी नहीं है। ना ऐसा बरतानिया में है, ना अमेरिका में है, ना इंडिया में है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, ये दूसरे ममालिक जो इंक्विजिटोरियल सिस्टम को डील करते हैं, जहाँ पे जज बहुत जल्दी इंटरवीन करता है इन दी इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, और फिर जज केस सुनता भी है, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड इस तरह के ममालिक हैं। वहाँ पे हमेशा से एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। लेकिन कॉमन लॉ कंट्रीज़ के अंदर ये जो हमारी कोर्ट्स हैं, ये भी सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ही हैं। मसलन आईन पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बारे में डील करता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरिया कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ही हैं। अब एक बात ले दे के अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से हट के एक अलहदा बेंच बनाने पे आ गई है। अब देखना ही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा से रिक्वायर्ड होती तो अमेरिका जो इतना बड़ा मुल्क है, उसके अंदर 9 जजेस, जिनको 9 वाइज मैन कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये जज साहिबान सेशंस में बैठते हैं और सब के सब इकट्ठे बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे केसेस की तादाद ही बहुत कम होती है जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ सपोज टू हेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, जहाँ पे फंडामेंटल पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, वहाँ पे उन्होंने होना है, वरना तो ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट है, उसकी कोई और रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं, वो भी दिल्ली के अंदर है। असल लोगों को जो वास्ता पड़ता है और जहाँ पे इंसाफ की फरहमी अगर लोगों के लिए सही मानों में करनी हो, तो हमें लोअर कोर्ट्स को ठीक करने की ज़रूरत है, हमें हाई कोर्ट्स को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे केसेस का बर वक्त फ़ैसला हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट तो जाने की नौबत ही नहीं आएगी। पाकिस्तान में इस वक्त लगभग कोई 60 लाख के करीब केसेस मुख्तलिफ़ स्टेजेस के ऊपर ज़ेर समाअत हैं। यहाँ पे अगर दादा मुकदमा दायर करे तो पोते को शायद कभी इंसाफ मिले। तो इतना डिलेड जो जस्टिस है वो इंसाफ तो ना हुआ। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन हक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो जो असल सफ़रर्स ऑफ लीगल सिस्टम है वो तो हैं लिटिगेंट, आम साइलिन, और ये निज़ाम उनके लिए बना है।
بلکہ وہ پے ماسٹر ہیں لائرز کے بھی اور ججز کے بھی. اور اب ان کو جب انصاف نہیں ملتا تو آپ سپریم کورٹ لیول پہ اگر یہ ججز بڑھا دیں گے تو کیا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی پچھلے 2 ویکس کے اندر میرے جو سپریم کورٹ میں کیسز لگتے رہے ہیں ان میں سے اکثر کیسز ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ویسے ہی انفرکچوس ہو گئے ہیں کیونکہ ججز کے پاس کیسز لگے نہیں. زیادہ تر وہ سیاسی کیسز سنتے رہے. عام بندے کو تو انہوں نے کوئی 10 منٹ سے زیادہ کی ہیئرنگ بھی نہیں دی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوا کہ یہ جو اسٹے آرڈرس ہیں وہ آپ نے کسی کیسز کے اندر لوگوں کو ریکوائرڈ تھے وہ لگا نہیں, فائدہ نہیں ہوا. کوئی لوگ سزا ان کو ہو گئی تو لوگ ایون عمر قید لوگوں کو ہوگی ہوئی تھی اور جب تک ان کا کیس لگا تو وہ پتہ لگا کہ اس کی تو جی جیل میں ڈیتھ بھی ہوگی ہوئی ہے. تو یہ ایک سارے کا سارا ڈیلیڈ سسٹم ہے. لیکن ہمیں جب ریفارم کی بات کرنی ہے تو ریفارم جو ہے نا وہ صرف عدلیہ کے اندر ریکوائرڈ نہیں ہے. عدلیہ کے اندر تو ریکوائرڈ ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وکلا کے لیے ریفارم کی بڑی ضرورت ہے, بار کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے. ہمیں لیگل ایجوکیشن جس سے تمام کے تمام وکلا اور ججز آتے ہیں اس کے اندر لیگل سسٹم ہمارا جو ہے وہ بہت بری حالت میں ہے. یہ سپریم کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی تھی جس میں بھی امائکس کیورائے بھی رہا ہوں اور میں اسٹرکچرل ریفارم کمیٹی کا بھی چیئرمین تھا. تو ہم نے یہ جو ریف ریف لاء کالجز بند کرنے کی کوشش کی, وہ جتنے بند کیے تھے وہ سب کے سب کھل گئے. اور یہ جو نیا کانسیپٹ لا رہے تھے انٹرنس ٹو دی اسکول اینڈ انٹرنس ٹو دی بار, اس کے اوپر جو خاطر خواہ نتائج آنے چاہیے وہ آئے نہیں ہیں کیونکہ ایجوکیشن اس وقت بہت بڑا بزنس ہے. اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اکثر مالکان یا کوئی بڑے وکلا ہیں یا سیٹھ مالک ہے یا جو ہے وہ کوئی ریٹائرڈ جج ہے اس کا حصہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو لنڈن یونیورسٹی کا لاء ہے, اس طرح فارن یونیورسٹیز کے جو لاء ہیں وہ 3 سال کا کی ڈگری ہے اور وہ پریکٹسنگ ڈگری ایون انگلینڈ وغیرہ میں نہیں ہے. اور یہاں پہ ہم 2 طرح کے لوگ پیدا کر رہے ہیں, ایک 5 سال کی تعلیم والے وہ لوکل ہیں اور ایک 3 سال کی تعلیم والے. پھر اس بنیاد کے اوپر ہم جب انڈکشن کرتے ہیں, مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ دنیا بھر میں ایک انڈکشن کا پروسیس ہے. پہلی انٹرنس بڑی سخت ہوتی ہے, آپ نیو یارک بار کے ممبر بنے یا آپ انگلینڈ میں یو آر کال ٹو دی بار ایز اے بیرسٹر یا انڈیا کے اندر آپ لائر بنے تو صرف ایک سٹیج ہے. اور تب جب لائر ہائر ہوتا ہے تو وہ جس سٹیج تک مرضی وہ وکالت کر سکتا ہے. ہم نے یہاں پہ ایک ٹیئرز بنایا ہوا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس کا کیا فائدہ ہے. اگر آپ ایک انٹرنس ٹو دی بار کو سخت کریں اور لوگوں کو ایڈوکیسی سکلز کی ٹریننگ دیں, وہ ہم نے کبھی امپارٹ نہیں کی. پھر کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن کا ادھر کانسیپٹ نہیں ہے. دوسرے تمام ممالک میں انگلینڈ میں آپ ہر سال آپ کو کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن لینی پڑتی ہے. اگر اتنے 13 گھنٹے کی آپ ایجوکیشن نہیں لیتے تو آپ کا اگلے سال کا لائسنس ایکسٹینڈ نہیں ہوتا. ان اے کنٹری لائک چائنا 52 گھنٹے ہر سال لیگل ایجوکیشن کی کنٹینیوئنگ ٹریننگ ہے اور وہ کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن اگر نہیں کرتے تو آپ کا لائسنس جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا. پھر آپ ذرا جوڈیشری کو دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا کہ لوور کورٹس کے اندر جن کو ہم سب آرڈینیٹ کورٹس بھی کہتے ہیں, سول ججز اور ایڈیشنل ججز, ان کی جو انڈکشن کا پروسیس ہے اس کے اندر ہم نے اتنی سختی پیدا کر دی ہوئی ہے کہ لاء سے ریلیٹڈ ایگزام میں کویسچنز کم ہوتے ہیں اور سائیکالوجی اور دوسری چیزوں کے متعلق اور لٹریچر کے متعلق زیادہ ہوتے ہیں. نتیجتاً پچھلے کم از کم 9-10 برس میں بہت چھوٹی تعداد کے اندر جو ہے ججز کی انڈکشن ہو سکی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ تعداد جو ہے ججز کی کم ہے. پھر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ آپ دیکھیں کہ یہ جوڈیشل اکیڈمی میں کیا پڑھایا جاتا ہے. جو نئے سبجیکٹس ہیں جس کے اوپر ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, وہ تو ہم نے کی نہیں. یہاں تک کہ جوڈیشل اکیڈمیز کے اندر ہم ایک فیکلٹی ہی آج تک جو ہے نا بلٹ اپ نہیں کر سکے. بعض ججز کو بائی وے آف ریوارڈ اور بائی وے آف پنشمنٹ جو ہے وہ جوڈیشل اکیڈمی میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہ جو ان کی جو کنٹینیوئنگ ایجوکیشن ہے اس کا جدید طریقے سے جو ججمنٹس دینے کا طریقہ کار ہے, کیس کی ہیئرنگ کا طریقہ کار ہے, کیس مینجمنٹ ہے, اس کے اوپر تو ان کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی. تو وہ پروسیس بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور جہاں تک سپیریئر جوڈیشری کا تعلق ہے, یہاں تو کبھی جج صاحبان واپس جو ہے نا لاء اسکول کبھی گئے ہی نہیں. اور ان کی جو انڈکشن کا پروسیس ہے اس کے اندر اصل میں یہ سارے پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس ہوتی ہیں اور جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی پبلک ڈبیٹ ہی نہیں ہوتی. جب ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی تو اس وقت بھی پبلک ڈبیٹ نہیں ہوئی. اس کے اندر بھی کچھ ایکسیسز ہوئیں کئی معاملات میں, ہیلتھ کے ایشوز آئے, ایجوکیشن کے ایشوز آئے. اسی طرح یہ جو اپوائنٹمنٹ آف آپ کا الیکشن کمیشن ہے اور اسی طرح سے اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین نیب ہے,
یہ سب 18ویں ترمیم سے پتہ چلا کہ یہ کوئی ویل تھاٹ اوور نہیں تھا اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک 19ویں ترمیم جو ہے وہ جوڈیشری نے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو دبا کے ایک کروائی، اور انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی کا رول جو ہے منیمم کر دیا اور اپنے ججز کی تعداد بڑھا لی۔ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی، لیکن اب جو 26ویں ترمیم کی گئی ہے یہ بھی اس لیے کہ اب جوڈیشری کو نیچے لگانے کے لیے یہ سب کچھ کہ ایگزیکٹو کے پاس اختیارات چلے جائیں۔ اب یہ جو نئی کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے نا پولیٹیکل لوگوں کا رول بہت زیادہ ہے، اس پہ کون سی ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح رات کے اندھیرے کے اندر جو ہے یہ کوئکلی جو ہے ترمیم پاس کر دی گئی، اس میں پبلک کے بارے کو تو کبھی انوالو ہی نہیں کیا گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو جج صاحبان ہیں یہ اپنی مرضی سے لوگ لگائیں گے۔ ہمارے ملک میں یہی بات چل رہی ہے، تیرے جج میرے جج۔ مجھے تاریخی طور پہ یہ بات یاد ہے کہ 4th امینڈمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، اور اس کے بعد ایک 5th امینڈمنٹ آئی، 6th امینڈمنٹ آئی۔ 5th اور 6th امینڈمنٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی تھی، کیونکہ وہ کچھ ججز تھے جن کو وہ سپریم کورٹ لے جانا نہیں چاہتے تھے، اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانا چاہتے تھے، اور وہ یہاں پہ ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ مولوی مشتاق صاحب جن کو انہوں نے چیف جسٹس نہیں لگانے کا فیصلہ کیا تھا وہ چیف جسٹس لگ گئے، اور انہوں نے ان کا ٹرائل کر کے بھٹو صاحب کو پھانسی دی۔ اور اس کے بعد 6th امینڈمنٹ کے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ انوار الحق صاحب جو کہ اپلیٹ سپریم کورٹ لیول پہ ان کی اپیل سن رہے تھے، انہوں نے وہ اپیل ڈسمس کر دی اور بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے۔ تو ہم یہ ترامیم کبھی لوگوں کے مفاد میں اور عام لوگوں کے مفاد میں تو بالکل نہیں کرتے، ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جی کسی طرح سے ہماری اسٹرینتھ ہو جائے۔ یہ جو کھینچا تانی ہے یہ کبھی بھی فائدے کا باعث نہیں ہوتی۔ اب دنیا بھر میں لوگوں نے ریفارم کیسے کی ہے؟ دیکھیے اب کیس مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے، اب عدالتوں کے اندر مقدمات جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کم ہوتے ہیں اور میجورٹی آف کیسز آؤٹ سائڈ دی کورٹ سیٹل ہوتے ہیں، جس میں ADR ہے۔ ولف ریفارم کے بعد ولایت میں دنیا بدل چکی ہے۔ امریکہ کے اندر صرف 5% کیسز ٹرائل کے لیے جاتے ہیں، باقی کے سب ADR جن کے اندر آربیٹریشن شامل ہے، جس کے اندر میڈیشن شامل ہے، نیوٹرل ایویلیویشن شامل ہے۔ اومبڈسمین جو ہیں یہ بھی ایک الٹرنیٹ ہے۔ اس طرح کمیونٹی لیول ماڈل ہیں جس کے اندر چیمبر ماڈل ہے، جس کے اندر لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ پولیس کے لیول کے اوپر ایک ماڈل ہے، وہ بڑا کامیاب ہے۔ اسی طرح سے کورٹ نیکسٹ میڈیشن جو ہے وہ بھی بڑا ایک کامیاب فنومنا ہے۔ تو دنیا تو ادھر کو جا رہی ہے، اور ہم نے حال ہی میں بہت سارے کام کیے ہیں کیونکہ میں اس کے ساتھ پرسنلی انوالو رہا ہوں۔ ان میں سے یہ دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جس جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے ADR کا پورا ایک سسٹم متعارف کرایا۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کا ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ رہا ہوں، اور یہ جو پروگرام 1 سال 4 ماہ چلا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کئی نئے لاز انٹروڈیوس کرائے۔ ان میں سے کیس مینجمنٹ کا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، اور اس میں سول پروسیجر کوڈ کے اندر ہم نے تقریباً ایک نئی CPC لکھ دی ہے، اور وہ جو کمیٹی تھی دیٹ واز ہیڈڈ بائی جسٹس امین الدین، اور یہ جو اس کے ذریعے سے یہ تھا کہ تمام کیسز جو ہیں اس کے اندر ٹائم لائن فکس ہو جائے گی، کیسز ڈے ٹو ڈے چلیں گے۔ مے کو ہم نے شیل میں کنورٹ کر دیا، اور یہ پروڈکشن آف ڈاکومنٹ انیشل سٹیج کے اوپر، اور ایڈمیشن ڈینائلز جو ہیں وہ سارے کے سارے کر لیے۔ اسکیلیٹن آف آرگومنٹس کا کانسیپٹ اس کے اندر لے آئے، کنٹینیوس ٹرائل کا کانسیپٹ لے آئے، آٹومیٹک کنورژن آف ایگزیکیوشن، جو ڈگری کی ایگزیکیوشن میں وہ کنسیپٹ لے آئے۔ اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا تو یہ 6 ماہ سے زیادہ تو کوئی کیس جو ہے نا وہ سول سائڈ کے اوپر چلے گا ہی نہیں۔ بدقسمتی سے وہ کوئی عمل درآمد آج کے دن تک نہیں ہوا۔ اور وہ جو ADR کا سسٹم یہاں انٹروڈیوس کرایا تھا، یہاں پہ 40 سال پرانا مقدمہ جو ہے 1 سیشن میں 2 سیشن میں حل ہوا ہے، اور جج صاحبان نے جن کی ہم نے اسپیشلی ایکریڈیٹیشن کی تھی انہوں نے یہ کیسز سنے، اور یہ فری آف کاسٹ تھا، اور 85% سکسیس ریشو تھی اس کی، اس پروجیکٹ کی، لیکن وہ بعد میں انڈو کر دیا گیا۔ اب لوگوں کو تو اس بارے میں اتنی سوچ ہی نہیں ہے۔ اب دنیا کے اندر ورچوئل کورٹس کا کانسیپٹ آ چکا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اس کے اوپر ہم نے کوئی لوگوں کی ٹریننگ نہیں کی۔ اب آپ دیکھیں کہ ریفارم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ریفارم جو ہے یہ صرف جوڈیشری کے ساتھ نہیں ہے، اس سے منسلک کئی اور ادارے ہیں۔ پولیس کی ریفارم بہت ضروری ہے۔ ہم نے پولیس کو جدید خطوط کے اوپر انویسٹیگیشن کی آج تک جو ہے نا ٹریننگ نہیں دی۔ بے شک پولیس ہے، بے شک FIA ہے یا نیب کے ادارے ہیں، یہ کس طرح سے ان کی ٹریننگ ہو اور کیپیسٹی بلڈنگ ہم نے کی ہے کہ ہم آج بھی کمپیوٹر ڈیجیٹل اور فرینزکس کا جو ہے وہ کوئی یوز نہیں کر رہے۔ ہم ایون DNA جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک سائنٹیفک ٹیسٹ ہے اس کا یوز نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارا
انویسٹیگیٹر ٹرینڈ نہیں ہے، پروسیکیوٹر ٹرینڈ نہیں ہے، تو ہمارا ڈیفینڈر ٹرینڈ نہیں ہے، اور اس کے بعد جج صاحبان کی بھی ٹریننگ دیکھیے، یہ ایون ہمسایہ ممالک میں یہ جو سپیریئر جوڈیشری کے ججز ہیں ان کی بھی کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن ہوتی ہے. یہاں تو ونس اے جج از آلویز اے جج. سیم از ٹرو فار دا لائرز. نہ لائر کی کوئی ٹریننگ ہے، نہ جج صاحبان کی کوئی ٹریننگ ہے. تو یہ جو نئی نئی چیزیں آئی ہیں ہمیں سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ جو جج شپ ہے نا جی، یہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے، اور درد دل والا بندہ، اور اس کے اندر کمٹمنٹ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو انصاف دینا ہے، اور اس کو فراہم کرنے کے لیے یہ اسپیشل کیڈر ہے. ہر کوئی جج نہیں ہو سکتا. اسی طرح وکلا جو ہیں، ہر بندہ وکیل بن جاتا ہے. یہ منی مینٹنگ پروفیشن صرف نہیں ہے، اٹ منی از بائی دا وے. یہ تو ایک خدمت ہے، کسی کی آواز بننا. اب آپ دیکھیں جو ہمارے بیسٹ آف دی بیسٹ لائرز ہوتے تھے وہی لا سکولز کے اندر جا کے پڑھایا کرتے تھے، اور میرے بار کے لیڈر بھی وہی ہوتے تھے. اب وہ لوگ جو ہیں انہوں نے نہ تو لا سکول جا رہے ہیں، اور نہ جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ ہے. ہماری لیڈرشپ کس بنیاد کے اوپر آتی ہے کہ جی کسی برادری سے تعلق ہے، آپ پیسہ کتنا خرچ کر سکتے ہیں، لوگوں کو آپ ڈنر کتنے کروا سکتے ہیں، اس بنیاد پہ تو انڈکشن ہوتی ہے. پھر اس ساتھ ہی ساتھ ایڈوکیٹ جنرل آفس، اٹارنی جنرل آفس، یہ لا منسٹری ہیں، یہ ساری کی ساری جتنے منظور نظر افراد کسی حکومت وقت کے ہوتے ہیں ان کو آپ پار میں لے آتے ہیں. احتساب کا عمل وہ اس طرح کا ہے کہ ایک جماعت جو برسر اقتدار ہے وہ دوسری کا احتساب کر رہی ہوتی ہے. یہ کوئی اکراس دی بورڈ احتساب نہیں ہے. ہمارا نہ ججز کا احتساب کا عمل جو ہے وہ ٹھیک ہے. ہماری وکیلوں کی اپنی کوئی اکاؤنٹیبلٹی جو بار کاؤنسلز میں ہم اپنے معاملات کے اندر کوئی صحیح ڈیسیژنز نہیں لیتے، کوئی مس کنڈکٹ کے کیسز کو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھتے. اسی طرح پولیس جو ہے اس کی بھرتی جو ہے وہ پولیٹیکل بیسس پہ ہے، ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب جب سیاسی مقاصد کے لیے پولیس کو آپ یوز کریں گے تو اگر آپ ان سے ایک کام پولیٹیکلی غلط کرائیں گے تو 10 کام وہ خود بھی غلط کرتے ہیں. اب جب اتنی بری انویسٹیگیشن ہوئی جاتی ہے تو دیٹ ڈز ناٹ اسٹینڈ دی ٹیسٹ آف ٹائم، اور وہ ویسٹیج آف ٹائم ہوتی ہے. پولیس سے اور وکلا سے اور جوڈیشری سے عوام سخت نالاں ہیں. وہ عدالت کے اندر آنے نہیں چاہتے، کیونکہ جن کے لیے یہ نظام ہے ان کو تو یہ انصاف دے ہی نہیں رہا. ان کو ہم نے کہاں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم ان کو انٹو پلے لائے ہیں، کوئی نہیں لائے. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اوور آل اس کے اندر بڑا فلا ہے. جدید دنیا کے اندر 4 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے بے مثال ترقی کی ہے پچھلی 1 صدی کے اندر. ان میں سے ایک جاپان ہے، دوسرا کوریا ہے، تیسرا جو ہے جرمنی ہے، اور چوتھا جو ہے وہ چائنا ہے. ان سب کے سب نے ٹیکنوکریٹس پیدا کیے ہیں. ہم کیا ماسٹرز کروا کے ایک پڑھے لکھے ڈگنیفائڈ کلرکس پیدا کر رہے ہیں؟ ہم ٹیکنوکریٹس تو پیدا ہی نہیں کر رہے. ہمارے پاس آج جو پڑھا لکھا بڑھئی موجود نہیں ہے، مشین آپریٹر موجود نہیں ہے. آپ میڈیا کی بات کر لیں، یہاں جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ تو ہے نہیں. اٹ از دی مین بیہائنڈ دا گن. میں نے بڑے بڑے چینلز کے اندر لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا، ان کے پاس کوئی یہ جو ڈگریاں نہیں ہیں، لیکن ان کی ہینڈز آن ٹریننگ ہے. وہ اس طرح کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اس طرح کا کام کرتے ہیں. اب اینڈ آف دا ڈے ایجوکیشن کیونکہ بڑا پینگ فیلڈ ہے. اب آپ ڈاکٹر جو ہیں وہ ایسے ڈاکٹرز آ رہے ہیں جن کو بلڈ پریشر بھی ماپنا نہیں آتا. پھر ایسے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو ایسا آپریشن کر دینا جو آپریشن بنتا ہی نہیں ہے. یہ ہارٹ کا ایک ادارہ ہے PIC لاہور میں، ادھر آپ جا کے اگر NGO کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ 2 ماہ بعد کا ٹائم دیں گے. اور وہی ڈاکٹر اگر پرائیویٹلی آپ اس کو فی دے دیں تو 15 منٹ میں آپ کی NGO کرے گا. نہ آپ کا ہیلتھ کا نظام رہا، نہ آپ کا ایجوکیشن کا نظام رہا. اب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جو سیٹ ہے نا اس کا ہر طرف اجارہ داری ہے. میرے لا کالج کا مالک جو ہے وہ ایک سیٹ ہے، میرے میڈیکل کالج کا مالک جو ہے وہ ایک سیٹ ہے، میرا میڈیا ہاؤس کا مالک ایک سیٹ ہے. اور وہ پیسے کے بل بوتے پہ جو ہے نا ان چیزوں کو چلا رہے ہیں. ایک بڑی قابل غور بات ہے کہ CSS کا ایک ایگزام جو بندہ فوکس اسٹڈی کر کے اگر 6 مہینے سال میں کر لیتا ہے تو وہ پاس کر لیتا ہے. اور اس کی بنیاد پہ کیونکہ بیوروکریٹک جو فیسلٹیز اور پروٹوکول ہے اس کو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہی بندہ DMG بھی چلائے گا، وہی فورن آفس بھی چلائے گا. معاشرے کا جو سب سے لائق بچہ ہے وہ آج بھی ڈاکٹر ہے. وہ ڈاکٹر بننے کی بجائے ایگزام دیتا ہے CSS کا، اور ایک ASP بھرتی ہونا چاہتا ہے، پولیس میں جانا چاہتا ہے، یا TV کا اینکر بننا چاہتا ہے، جبکہ یہاں پہ ڈاکٹروں کی تعداد تو پہلے ہی کم ہے. تو یہ اوور آل ریفارم جو ہے یہ سب جگہ پہ ریکوائرڈ ہے. اس طرح پارلیمنٹ کی بات ہے
ٹھیک ہے پارلیمنٹ لا پاس کر سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو پارلیمنٹس ہیں ان کو کس طرح سے منتخب کیا جاتا ہے. آپ کی الیکشن کی ریفارم کتنی زبردست ضرورت ہے. ابھی امریکہ کا 2 دن پہلے جو الیکشن ہوا ہے وہاں پہ EVM کا یوز ہوا ہے، کتنی ایمانداری کے ساتھ الیکشن ہوا ہے اور کیسے رزلٹس ہیں. انڈیا کے اندر EVM یوز ہو رہا ہے. ہم ابھی تک اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہم نے یوز کرنی ہے یا نہیں کرنی. ہم 45 اور 47 کے چکر میں فارم میں آج کی دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں، آپ سپریم کورٹ کو امپاور کیا کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کی کیا ریٹ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جی 90 ڈیز کے اندر جو انتخابات کروانے ہیں، ایک الیکشن کمیشن نے پوری سپریم کورٹ کو ڈس اوبے کر دیا ہے. نہ ہمارے صوبائی انتخابات جو ہیں وقت پہ ہوئے، نہ نیشنل انتخابات وقت کے اوپر ہوئے. اب سپریم کورٹ نے اگر کوئی ججمنٹ دے دی ہے اس مخصوص نشستوں کے متعلق تو ان کی کوئی ریٹ نہیں ہے. نو بڈی از ایکٹنگ اپون دیٹ. آپ کو تو وہ ڈس اوبے کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی بنیاد کے اوپر بھرتیاں ہوتی ہیں اور لوگ اس کو کبھی کبھی ٹرانسگریس جوڈیشری کرتی ہے پارلیمنٹ کے ڈومین میں، کبھی پارلیمنٹ اس کے ڈومین میں ٹرانسگریس کرتی ہے، کبھی ایگزیکٹو کر رہی ہوتی ہے. یہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز دنیا بھر میں ہے. اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہیں، اپنا اپنا کام کریں تو کبھی خراب نہ ہو. اور میں جج صاحبان نے پچھلے دنوں میں آپ لائیو ہیئرنگ سن رہے تھے تو آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے لوگ اور وہاں پہ لائرز کو بھی آپ نے دیکھا ہے جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں، تو مجھے وہ صوفی تبسم صاحب کا ایک نظم یاد آئی کہ ایک تھا تیتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. یہ کوئی بڑے لوگوں کو بڑے لوگوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. ہر کوئی اپنا کام کرے. اگر اپنا اپنا کام کریں تو پاکستان جو ہے نا وہ بہت آگے جا سکتا ہے. یہ ہمارا ارادہ نہیں ہے. اب جب تک آپ ہر ادارے کے اندر ریفارم کے بارے میں نہیں سوچتے اور ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی ہے. ہم نے دشمنیاں ایون پولیٹیکلی بھی یہاں تک بنا دی ہوئی ہیں کہ ایک دوسرے سے گفت و شنید کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں. تو اس طرح سے تو گلوبل ولیج کے اندر آپ کے لیے مناسب بات نہیں ہوگی. ہر ایک کا اپنا اپنا رویہ اور اب ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ فل کورٹ کا جو پہلا اجلاس ہوا جسٹس آفریدی کے انڈر، اس کے اندر ایک چیز تو انہوں نے مانی ہے نا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ پلان کہ کیسز کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے ہمیں جیسے دنیا بھر میں ہوا ہے وہ عمل درآمد کرنا چاہیے. میرا سمجھ سے تو بہت اچھا وہ پلان ہے، لیکن یہ صرف سپریم کورٹ تک کنفائن نہ کریں. نیچے حالات بہت خراب ہیں، بہتری کرنے کی ضرورت ہے. ایون انفراسٹرکچر بھی ٹھیک نہیں ہے، ورنہ لوگ عدالت میں نہیں آنا چاہتے. لوگ جو ہیں وکلا گردی ہم سن رہے ہیں کہ کئی وکلا کے بارے میں جنرلی یہی اوپینین لوگوں کا بن گیا ہے، اور جوڈیشری سے بھی لوگ نالاں ہیں، پولیس سے بھی لوگ نالاں ہیں، لوگ جانا نہیں چاہتے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ لائرز نے بنایا تھا. ہم لیگیسی ہیں سر سید احمد خان کی جنہوں نے مسلمانوں کو پڑھنے کے اوپر لگایا، اور ہم لیگیسی ہیں علامہ محمد اقبال کی کہ جنہوں نے نظریہ پاکستان دیا، اور ہم لیگیسی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح جن کے پاؤں کے ناخن جیسا کوئی بندہ دوبارہ نہیں آیا. ناٹ اونلی ہی واز دی گریٹ اسٹیٹسمین، وہ بیسٹ لائر تھے آف ہز ٹائمز. تو یہی والا دور میں واپس لانا پڑے گا، اور صرف تب آئے گا جب میرٹ کو آپ لائیں گے اور نئے لوگوں کو انڈکٹ کریں. پاکستان میں 62% ینگ جنریشن اور ان میں سے بھی آدھی خواتین ہیں. ہر شعبہ زندگی کے اندر وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اگر ان لوگوں کو موقع دیا جائے اور میرٹ میں لوگوں کے لیے حوصلہ پیدا کیا جائے تو یہ ملک جو ہے نا وہ ایک دوبارہ جس مقصد کے لیے میں بنایا تھا ہم اس کے اوپر جا سکتے ہیں. ورنہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ جوڈیشری کا سسٹم دیکھیں تو پاکستان ان ممالک میں جہاں پہ جوڈیشری جو ہے وہ بہت بری حالت میں ہے، اور یہاں پہ ریفارم کی ضرورت ہر ادارے کے اندر ہے. ہمیں الیکشن کمیشن کے اندر ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کے ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بار کے اندر ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جج صاحبان کی انڈکشن پہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پولیس ریفارم کی بہت ضرورت ہے، ہمیں نیب کی ریفارمز کی بہت ضرورت ہے، اور ہمیں بیوروکریٹک ریفارمز کی بھی بہت ضرورت ہے. ہم وی آر ایٹ اے اسٹیج جب ہم یہ سب چیزیں کریں گے ٹھیک تو ہی ٹھیک ہوگا. یہ سب ٹھیک ٹھیک کہنے سے بات نہیں بنتی، اور ہمیں یہ نا ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ڈیل نہ کریں کہ ہمیں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. بنیادی نیشنل مسائل پہ ایک نیشنل کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سیاسی بندے نے کوئی ایک اچھا فیصلہ لیا تو دوسرا اس کو انڈو کرتا ہے. بالکل ایسے ہی جوڈیشری کے اندر جیسے ہی ایک چیف جسٹس صاحب چینج ہوتے ہیں تمام کی تمام پالیسیز جو ہیں وہ پہلی انڈو ہو جاتی ہیں. کانسٹیٹیوشنل
لیول کے اوپر ہم ریفارم کرنے سے بات ٹھیک نہیں ہوگی. انسٹیٹیوشنل لیول پہ اس کی میموری سے اور کنٹینیوٹی سے اور ترقی کا اور بہتری کا مقابلہ کرنے سے اور ڈائلاگ کرنے سے معاملہ ٹھیک ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.